अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज 21 सितंबर को तहरीक इंसाफ ने लाहौर में मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के लिए दरख्वास्त दायर की, मगर इंतज़ामिया और हुकूमत की कांपें चूँकि टांग रही हैं 2.5 सालों से, इसलिए ना इंतज़ामिया इजाज़त देती है ना हुकूमत उन्हें इजाज़त देने की इजाज़त देती है। हुकूमत की फस्तायत जारी है और इन्होंने तहरीक इंसाफ को जलसे से रोकने के लिए अपने तईं हर कोशिश करके देख ली। गिरफ्तारियां की, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया, जुल्म किया गया, जबर किया गया, रास्ते बंद कर दिए गए, तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। और फिर उसके बाद इंतज़ामिया को जब पता चला कि अब तहरीक इंसाफ पीछे हटने वाली नहीं है, तहरीक इंसाफ ने अब तक अमन का साथ दिया, कानून की बालादस्ती के लिए खड़े रहे, कानून की हुक्मरानी पर यकीन करते हुए कानून का एहतराम किया। वो कानून का एहतराम अब भी करते हैं, मगर उन्होंने कहा, उनका कहना है कि आइन जब हमें जलसे करने की इजाज़त देता है, जुलूस निकालने की इजाज़त देता है, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देता है, कॉर्नर मीटिंग्स की इजाज़त देता है, इज्तिमा की इजाज़त देता है, तो फिर हुकूमत हमें कैसे रोक सकती है? हुकूमत हमें क्यों रोकेगी? और हुकूमत अगर रोकेगी तो अब हमने रुकना नहीं है। तहरीक इंसाफ का कहना था कि अगर हमें इजाज़त मिलेगी तब भी जलसा होगा, अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तब भी जलसा किया जाएगा और भरपूर जलसा किया जाएगा। इसीलिए हुकूमत को पता चल गया था कि तहरीक इंसाफ अब किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इनके पास तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी जिसमें ये कहा गया था कि अवाम निकलेगी और अवाम भरपूर अंदाज में निकलेगी और बहुत बड़ी तादाद में निकलेगी, क्योंकि अवाम अब जान चुके हैं कि हमने तो जो उम्र गुजार दी, अब हमारे बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इमरान खान और तहरीक इंसाफ का होना इक़्तिदार में निहायत नागुज़ीर है। अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही, इक़्तिदार में आई, मुल्क उनके हवाले हुआ, उन्हें फ्री हैंड मिला, तो वो मुल्क को संवारने की मुकम्मल अहलियत रखते हैं, क्योंकि जो लीडर, जो पार्टी करप्शन के ख़िलाफ़ हो, वही इस वक्त मुल्क को संभाल सकती है। ये दो हुकूमतें, इन्होंने ही मुल्क को लूटा, मुल्क का सत्यानाश किया, मुल्क को इस हालत पर पहुंचा दिया, और फिर इन्हें इक़्तिदार दे दिया गया, तो ये मुल्क को सिवाय तबाही के और कुछ नहीं दे सकते। अवाम के निकलने की जब इनके पास रिपोर्ट्स आई, तो फिर इन्होंने बादल नाखास्ता, ना चाहते हुए इन्होंने वहाँ इजाज़त दी जो शहर से बाहर था, और सब्ज़ी मंडी का इलाका था, मवेशी मंडी भी उसे कहा जाता है। वो ठीक किसी ज़माने में शहर से दूर काहना का इलाका, जो कि लोग जानते भी बहुत कम हैं, उसके जाए वक़ूअ का, उसका जो महल वक़ूअ है उसके मुतालिक लोग बहुत कम जानते हैं, मगर इसके बावजूद रास्ते बंद हुए, अवाम को मुश्किलात हुई। कुछ लोगों को जिन्होंने शादी में शिरकत करनी थी, उन्हें मुश्किलात हुई, जो बीमारी में हॉस्पिटल जा रहे थे उनके लिए काफ़ी मसाइल पैदा किए गए, और जो लोग फौतगी में या जो अपने किसी काम के सिलसिले में जा रहे थे उन सब को इन्होंने तकालीफ दी। इस हुकूमत का चूँकि अवाम से ताल्लुक़ ही नहीं है, ये अवाम से वोट लेकर आए ही नहीं है, तो इन्हें अवाम की तकालीफ का भी कोई ख्याल नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत पंजाब का कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अगर पंजाब में दाखिल हुए तो हम उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे, वो अटक पुल क्रॉस करके तो दिखाएं। अली अमीन गंडापुर अपने हज़ारों लोगों के साथ पैदल चलकर उन्होंने अटक पुल क्रॉस किया, वो गाड़ी में भी सवार नहीं थे, और अपनी आवाम को लीड करते हुए वो पंजाब में दाखिल हुए। अब ये उसे रोक कर दिखा दें।
خواہ مخواہ کی بڑکے مارنا نون لیگ کا وتیرہ ہے، یہ صرف بڑکے مار سکتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ بزدل لوگ ہیں اور ان کے لیڈران تک ایسے ہی ہیں کہ ان کے اندر بے انتہا بزدلی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، وہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ان سے آپ جھوٹ بلوا لیں، منافقت کروا لیں، ایسے ایسے جھوٹ بولیں گے۔ اب آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جی پنجاب جو ہے وہ 80% اب جو ہے نا وہ مریم نواز سے مطمئن ہو گیا۔ کیا کر دیا انہوں نے؟ عوام بلک رہی ہے، عوام رو رہی ہے، عوام کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، وہ بیچارے خودکشیوں پر مجبور ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام مریم نواز سے مطمئن ہے۔ بہرحال عوام نے دکھا دیا، ابھی میں آپ کو یہ کلپ دکھا رہا ہوں، آپ یہ دیکھیے گا، یہ 5 بجے سے بھی پہلے کا ہے اور ابھی تک خیبر پختونخوا کا کوئی قافلہ یہاں نہیں پہنچا اور ارد گرد سے بھی قافلے آ رہے ہیں، قصور سے آ رہے ہیں، گجرات سے آ رہے ہیں، اسی طرح سے اسلام آباد پنڈی سے قافلے آ رہے ہیں۔ ان قافلوں کے آنے سے پہلے ہی آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں اور جلسہ گاہ فل ہو چکا ہے۔ عمران خان اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہے اور اس کو جس جرم کی پاداش میں جیل میں رکھا گیا ہے وہ جرم کیا ہے، میں اس پر روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ وہ جرم یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام گرامی کو UN میں بلند کیا۔ اچھا جی، اب جن لیڈران نے اس جلسے میں تقاریر کی ان میں عالیہ حمزہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جیت چکا ہے۔ ملک کے طاقتور حلقوں کو ایک پیغام ہے، جس کو قید میں بٹھایا ہے، جسے قید کر رکھا ہے، ریاست بھی وہی ہے، قانون بھی وہی ہے، آئین بھی وہی ہے اور عوام بھی وہی ہے۔ یہ دیکھ لیں کہ عوام اس کے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں ہے۔ اس کے بعد اسی جلسے میں حماد اظہر بھی ظاہر ہوئے، انہوں نے خطاب کیا، ان کا کہنا تھا کہ فسطائیت، کنٹینرز، گرفتاریوں اور فارم 47 کے حکمرانوں کو عوام نے آج پاش پاش کر دیا۔ وقت کے حکمرانوں اور پردے میں رہنے والی قوتوں کو کہتا ہوں، اللہ کے بعد حاکمیت خلق خدا کے پاس ہے۔ اسی طرح سے فیصل جاوید نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے مینار پاکستان پر جلسوں کی ڈبل ہیٹرک کی ہوئی ہے۔ اب ہم 7واں جلسہ کرنے جا رہے تھے تو ان کی کانپیں ٹانگ گئیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ حماد اظہر نے مزید کہا کہ 2 سال سے ہمارا ملک یرغمال ہے، نہ یہاں جمہوریت ہے، نہ انسانیت، نہ آئین اور قانون۔ پردے میں رہنے والی قوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نہ جواب دہ ہیں نہ منتخب ہیں کہ اللہ کے بعد اس ملک کی حاکمیت خلق خدا کے پاس ہے۔ جلسہ جاری ہے، جلسے میں تقاریر جاری ہیں، جیسے جیسے ہی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اب آپ کے سامنے اگلی خبر رکھنے جا رہے ہیں اور وہ خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور ان کا کہنا تھا کہ پیسے دے کر بس کچھ صحافیوں کو خرید لو، پروپیگنڈا کرو، بس یہ کچھ صحافی تو بک جاتے ہیں، خرید لو چند پیسے دے کر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، یہ ریمارکس انہوں نے آج ملک بھر کے پبلک سیکٹر یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر مقرر نہ کرنے کے کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے دیے۔ علی امین گنڈاپور نے ایک دو صحافیوں یا کچھ صحافیوں کا ذکر انہوں نے بھی کیا تھا، تو اس پر تمام صحافیوں نے زمین آسمان کے کلابے ملا دیے تھے، یہاں تک کہ سلمان اکرم راجہ کی پریس کانفرنس کے دوران مائک اٹھا لیے گئے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ ہم احتجاجاً ایسا کر رہے ہیں، تحریک انصاف
اور علی امین گنڈاپور ہم سے معافی مانگے کیونکہ انہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تھے۔ اب یہاں کسی صحافی کی زبان نہیں کھلی، ان کی زبانوں پر، ان کے منہ پر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ اب یہاں کسی طرف سے کوئی آواز نہیں اٹھی، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کسی صحافی نے احتجاج کرنے کی جرت بھی نہیں کی۔ دوسری طرف ان کا اشارہ ان صحافیوں کی طرف ہے جو ان پر تنقید کر رہے ہیں، جس میں اسطور نے تو جواب دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ قاضی صاحب ہم آپ کے اور آپ کی اہلیہ کے ساتھ ہر جگہ جاتے تھے جب آپ کے اوپر کیس چل رہا تھا، تو اس وقت ہم آپ کی اہلیہ کی ساری رپورٹنگ کرتے تھے، ساری خبریں ہم دیا کرتے تھے، اس وقت ہم آپ کی آنکھ کا تارا ہوا کرتے تھے۔ آپ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم نے آپ سے کتنے پیسے لیے تھے۔ آپ ہماری سب سے بہتر آپ جانتے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کا ہی ساتھ اتنا دیا ہے کہ جو اب ہم پچھتا رہے ہیں۔ آپ ہماری قیمت لگائیں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ سے ہم نے اس سب کچھ کرنے کے بدلے کتنے پیسے لیے تھے۔ سماعت میں جب وہ اسلامک یونیورسٹی کی ویل چیئر پر آئی ڈاکٹر سمینہ ملک کو یہ کہہ کر نکال چکے تھے کہ یہ ڈرامہ کر رہی ہیں، تو پھر کہا کہ ان کے وکیل کے خلاف کیا کارروائی کی جائے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے۔ پھر قاضی صاحب نے کہا ہم تو صرف چند پبلک کے پیسے ریکور کرا رہے ہیں۔ نبیوں کے زمانے میں بھی ان سے براہ راست سوال ہوتا تھا، لیکن یہاں سب سے آسان گالی دینا ہے جو چیف جسٹس کو دے دو کیونکہ وہ جواب نہیں دے سکتا۔ پھر کہا کہ ایک مرتبہ ہم نے توہین عدالت کا ایکشن لیا تھا، تو بتائیں نا وہ کس کے کہنے پر۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ توہین عدالت کا ایکشن لیا تھا، تو بتائیں نا وہ کس کے کہنے پر لیا تھا۔ اب لگتا ہے کہ ایکشن لینا پڑے گا، وکیل کر لو بس تاکہ وہ ہمیں ڈانٹے آ کر۔ آج کل بس گالی اور گالم گلوچ چلے گی تو مرضی کرتے رہو بس۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو توہین عدالت کا نوٹس نہیں بھیجا، مگر اب بھیجنا پڑے گا۔ یہ قاضی صاحب ہیں جی جن کے قول اور فعل میں بے انتہا تضاد پایا جاتا ہے۔ قاضی صاحب جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں۔ خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ اور الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن گیند کراتا ہے اور قاضی فائز کیچ پکڑتا ہے۔ آئینی ترامیم سے قاضی فائز عیسیٰ براہ راست فائدہ اٹھا کر مدت ملازمت میں توسیع چاہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لاہور میں جلسے کی اجازت نہ دی گئی تو جلسے کو احتجاج میں بدل دیں گے۔ ہمیں لاہور میں 1.5 سال سے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا۔ جمہوریت تباہ کرنے کا مطلب آزادی ختم کرنا ہوتا ہے۔ جلسہ کرنا ہمارا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ جمہوریت اور آزادی کو بچانے کے لیے مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ جلسہ نہیں کرنے دیا گیا اور اب بھی روکا جا رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے اسلام آباد کا جلسہ کرنے کی گارنٹی دی تھی، ہمیں پاکستان کا حوالہ دیا گیا جس پر ہم نے جلسہ ملتوی کیا، مگر گارنٹی کے باوجود اسلام آباد کے جلسے میں کنٹینرز لگائے گئے اور رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ ہمیں جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا گیا۔ بتائیں دنیا میں کیا کبھی کسی نے جلسہ ختم کرنے کا وقت دیا ہے؟ اسلام آباد کے جلسے سے متعلق ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کے ڈپٹی کمشنر نے اگر جلسے کی اجازت نہ دی تو مینار پاکستان پر احتجاج کریں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی حکومت ہے جو اتنی بے نقاب ہوئی ہے۔ یہ جمہوریت کی تباہی کر رہے ہیں۔ مشرف کے ماشاء اللہ دور میں بھی ایسا نہیں تھا جو اب کیا جا رہا ہے۔ مشرف کا الیکشن ان کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر تھا۔ مشرف نے بھی میڈیا اور جلسوں پر پابندی نہیں لگائی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فائز اور چیف الیکشن کمشنر مل کر دھاندلی کر رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن بال کراتا ہے اور قاضی فائز کیچ پکڑتا ہے۔ ان کی جو بھی درخواستیں ہیں وہ سنی جا رہی ہیں اور ہماری مسترد ہو رہی ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ الیکشن ایڈمنسٹریٹو عمل ہوتا ہے۔ کمشنر پنڈی نے جو کہا
وہ درست ثابت ہوا۔ کمشنر کے بیان پر تفتیش تو ہونی چاہیے تھی، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمشنر کے بیان کی تحقیقات کے بجائے اسے غائب ہی کر دیا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی ترامیم کا براہ راست بینیفیشری ہے، یعنی آئینی ترامیم سے قاضی فائز عیسیٰ کو براہ راست فائدہ ہونا ہے۔ وہ توسیع چاہتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ الیکشن کا ہر کیس اپنے پاس لے لیتا ہے۔ قاضی کی بیوی نے میرے خلاف بیان دیا، اسے تو ہمارے کیسز سے خود کو الگ کر لینا چاہیے تھا۔ آج لکیر کے ایک طرف جمہوریت، ووٹ کو عزت دینے والے، اور دوسری طرف بوٹ کو عزت دینے والے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 8 فروری کے الیکشن میں ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی تھیں۔ فراڈ کو کور کرنے کے لیے 4 امپائرز کو ساتھ ملا کر یہ سب کیا جا رہا ہے۔ جلسے سے روکا گیا تو مینار پاکستان پر پوری قوم احتجاج کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ حمود الرحمان رپورٹ کی بات اس لیے کرتا ہوں کیونکہ آج بھی ملک میں وہی حالات ہیں۔ ملک کے یہ حالات مشرف اور ضیاء کے دور میں بھی نہیں تھے۔ اس وقت بھی پورا مشرقی پاکستان مجیب کے ساتھ کھڑا تھا۔ یحییٰ خان نے اپنی ذات اور اقتدار کے لیے مجیب کے خلاف ایکشن لیا۔ 8 فروری کے الیکشن میں واضح ہو گیا تھا کہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ قوم ایک طرف کھڑی ہے اور چھوٹا سا صاحب اقتدار طبقہ جمہوریت اور سپریم کورٹ کو اپنے اقتدار کے لیے تباہ کر رہا ہے۔ آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ جلسے میں ضرور جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا ڈر خوف نہ رکھیں۔ ہزاروں لوگ وہاں پر پہلے سے موجود ہیں، آپ اس میں نکلیں اور اپنے حصے کا کام ضرور کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔